जुमला इसमिया के दो अज्जा होते हैं, और जुमला इसमिया के जो दो अज्जा होते हैं मुब्तदा और खबर, तो उसमें से वो क्या करते हैं कि मुब्तदा की एराबी तब्दीली आती है, और एराबी तब्दीली क्या आती है कि मुब्तदा जो कि हालत रफा में होता है उसको हालत नसब में ले जाता है। ये जो हुरूफ है इनको अरबी जबान में कहते हैं हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल। ये हुरूफ कहलाते हैं हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल। मैं इसको भी मिटा देता हूँ, बाद में देखिए। इन हुरूफ को कहते हैं हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल। इनकी टोटल तादाद 6 है, और ये 6 के 6 हुरूफ एक ही काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि इस्म की जो जुमला इस्मिया का जो मुब्तदा होता है उसको हालत नसब में ले जाते हैं। लेकिन ये 6 के 6 जो हर्फ हैं इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, और वो उसी प्रॉपर्टीज की तरह वो इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। तो जो सबसे पहला हर्फ है, जो सबसे पहला हर्फ है उसको कहते हैं इन्ना। बहुत मारूफ है, बहुत आप कुरान मजीद के अंदर ये पढ़ते हैं इन्ना। इन्ना को इन्ना को हर्फ नसब और हर्फ तौकीद भी कहते हैं। हर्फ नसब क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या करता है, मुब्तदा को हालत नसब में ले आता है। और तौकीद क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जोरदार ताकीद पैदा करता है। एक लाम ताकीद था, वो भी ताकीद पैदा कर रहा था, वो भी यकीनन बिलाशुबा का तर्जुमा देता था, बेशक का तर्जुमा देता था। इन्ना भी जो है वो ताकीद पैदा करता है, बिलाशुबा यकीनन बेशक का मफहूम देता है। लेकिन फर्क क्या है इन्ना और लाम ताकीद में? लाम ताकीद किसी किस्म की इराबी तब्दीली नहीं लाता, जबकि इन्ना इतना पावरफुल है, हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल है, ये इतना पावरफुल है कि ये जो है इसके दाखिल होने से जो मुब्तदा है इसकी हालत को वो हालत नसब में ले जाता है, और इसका तर्जुमा आप जो है वो यकीनी यानी बेशक का तर्जुमा उसके अंदर आप शामिल करते हैं। इसको हर्फ नसब और हर्फ तौकीद भी कहते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं हुआ सादिकुन, तो आप इसका तर्जुमा क्या करेंगे? वो सच्चा है, वो सच्चा है, इसका आप तर्जुमा करेंगे। अब मैं इसके ऊपर इन्ना दाखिल कर देता हूं। अब जब मैंने इसके ऊपर इन्ना दाखिल कर दिया, अब मैंने इसके ऊपर इन्ना दाखिल कर दिया सर, डॉक्टर साहब इन्ना क्या करेगा? इन्ना जो है हुआ को हालत नसब में बदल देगा। अच्छा, इन्ना दाखिल करने से पहले अगर हम इसको देख लें तो हमने कहा ये मुब्तदा, ये मुब्तदा है ना, जी। और ये खबर हो गई। अब जब इन्ना दाखिल हुआ तो इन्ना क्या करता है? इन्ना इतना पावरफुल है तो इन्ना ने क्या किया? मुब्तदा को हालत नसब में बदल दे। अब मुब्तदा को जब हालत नसब में ले जाएंगे तो अब इसकी शक्ल क्या हो जाएगी? ये मुब्तदा का जो है ये हालत रफा है ना, हुआ। जी। हालत नसब क्या है? इन्नहु। हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा? जब ये इन्ना दाखिल हुआ तो इसकी शक्ल तब्दील हो गई, और इसकी शक्ल हो गई इन्नहु। ये शक्ल क्या हो गई? इन्नहु, यकीनन वो, बिलाशुबा वो, सादिकुन सच्चा है।
یقیناً وہ بلا شبہ وہ سچا ہے. اب اس کی انالیسس کیسے کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ مبتدا جو ہے اس کی انالیسس تو کی ہوا مبتدا صادق الخبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اس لیے ہو گیا. انا داخل ہو گیا، تاکید پیدا کی، انا نے مبتدا کو حالت نصب میں لے کے آ گیا، تو آپ کا جملہ بن گیا انہ صادق، بے شک یا یقیناً یا بلا شبہ، جو آپ کو سمجھ میں آئے، آپ جو بہتر لگے آپ اس کو استعمال کریں. آپ کہیں یقیناً وہ، یا بے شک وہ، یا بلا شبہ وہ سچا ہے. اب اس کی انالیسس کریں. انا حرف تاکیدی ہو گیا. ہاں، اب آپ اس کو کہیں گے، اس کی جب انالیسس کی تو آپ نے کہا انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل، یہ آپ اس اگر چاہیں تو آپ مزید لکھ سکتے ہیں کہ یہ حرف نصب ولا توکید. ٹھیک ہے صاحب جی؟ اس کے معنی سے حرف مشبہ بالفعل، جی اس کی خاص معنی ہے جو نام ہے اس کا. جی یہ جو مشبہ بالفعل کا کیا مطلب ہے؟ فعل سے کوئی تشبیہ ہو جاتی ہے اس کی؟ یہ جی فعل سے تشبیہ ہو جاتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اور اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اس کے بعد ہو جو ہے وہ ضمیر ہے یہ. ہاں لیکن وہ کیا ہے؟ ہو یہاں پہ مبتدا ہوگا. اچھا جی، مبتدا آپ نے کہا مبتدا ہوا، ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ مبتدا کی کیا کنڈیشن ہے؟ مبتدائی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے. تو معرفہ تو یہ ہے، اچھا معرفہ تو ہم نے کہا عموماً ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جی کبھی کبھار وہ نکرا بھی آتا. تو ضمیر ہے، یہ معرفہ تو ہے، ایک جی کنڈیشن تو پوری کر رہا ہے. لیکن دوسری کنڈیشن کیا ہے اس کی؟ حالت رفع میں ہم نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا. حالت رفع میں ہم نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے کہا کہ حالت اس کی ہمیشہ کیا ہوگی؟ حالت رفع ہوگی. رفع. اب یہ حالت رفع نہیں ہے، جب اگر یہ حالت رفع میں نہیں ہے تو کیا یہ مبتدا کہلائے گا؟ یہ کیا مبتدا کہلانے کا حقدار ہے؟ پتہ نہیں. نہیں، ایسے ہی ذرا ایک خیال پیش کرے نا اپنا، کہ آپ کے خیال میں اس کی دو چیزیں ہونی چاہیے. اس کو جی مبتدا کہلانے کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے، کہ سعودی عرب میں آپ کے پاس کام کرنے کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک آپ کے پاس جو ہے وہ ویلڈ جو ہے وہ اقامہ ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کا اقامہ ہونا چاہیے جس جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو آپ مسئلے میں رہیں گے نا. تو یہ جی جو ہو ہے، اس کو یہ پہلے ہوا تھا، مبتدا تھا، دونوں کنڈیشن فلفل کر رہا تھا، مبتدا بھی تھا اور اپنا معرفہ بھی تھا اور حالت رفع بھی لے رہا تھا. اب یہ ہو گیا، معرفہ تو ہے لیکن دوسری کنڈیشن فلفل نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ انا اس میں داخل ہو گیا، اور انا اتنا پاورفل ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جملہ اسمیہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا. اور جب اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے کہ اس کا جو مبتدا ہوتا ہے اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اب اس صورت کے اندر یہ جو ہو ہے، اس کو آپ مبتدا نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو آپ کہیں گے اسم انا. یہ انا کا اسم کہتا ہے. یہ اس میں ایک سوال ہے، ایک بات ہے جی اس میں جی پوچھنا ہے. یہ جو ہو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہو کہہ رہے ہیں کہ یہ رفع نہیں ہے، کیوں نہیں ہے رفع؟ یہ جی آپ کو اگر ضمائر اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو پتا ہے نا، میں ضمائر دو قسم کے پڑھے تھے. ایک حالت رفع کے ضمائر تھے، ہو ہوا، ہو ہوا، ہم، یاد ہے وہ جو آپ نے ضمائر. اور دوسرے ضمائر ہم نے پڑھے تھے حالت نصب اور جر کے. حالت نصب اور جر کے کیا ہیں؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا. ٹھیک ہے، یاد آ گیا. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اسم و انا کہلائے گا. جب انا داخل ہو جائے گا تو مبتدا نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ کیا کہلائے گا؟ انا کا
اسم کہلائے. اب جب وہ انا کا اسم کہلائے گا تو یہ جو خبر ہے یہ بھی خبر جو ہے یہ خبرو انا کہلائے گی. خبرو انا کہلائے گی. اور اب آپ یہ کہیں گے کہ انا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوگی. انا اپنی اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوگی. ٹھیک ہے سر جی, کلیئر ہے؟ کچھ ایگزامپلس کرتے ہو تو انشاءاللہ اور کلیئر ہو جائے گا. انور صاحب یہ صادق تو اس کی صفت تھی نا؟ نہیں, یہ تو جملہ تھا نا سیدھا سیدھا, لیکن صرف تو تھی, لیکن ہوا صادق ان کا آپ نے کیا کیا, وہ سچا ہے. دیکھیں خبر جو ہوتی ہے نا, خبر اس کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ خبر جو ہے اس کے اندر وہ کسی کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے. ایک تو نسبت آپ نے پڑھی تھی, جو آپ نے پڑھی اس کے اندر مرکب اضافی میں, وہاں بھی نسبت دی جاتی ہے, لیکن وہ نسبت اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو بات واضح نہیں ہوتی ہے. اور خبر ایک طرح سے نسبت ہی ہوتی ہے, اور خبر آپ کو دو ہی چیزیں بتاتی ہے, یا تو اس میں کوئی وصف ہوتا ہے, کوئی صفت ہوتی ہے جو آپ کسی کے بارے میں خبر کرتے ہیں, یا پھر جو ہے نا اس میں کوئی کام کا مفہوم ہوتا ہے. خبر کی آپ نے ڈیفینیشن بھی یہی پڑھی ہے نا سر, کہ تو اس میں دو چیزیں تو ہوتی تو الٹیمیٹلی اسی طرح سے ہی ہے, لیکن یہاں پھر آپ اس کو صفت کو ایک خبر کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی طارق صاحب؟ جی سر یہ جملہ پڑھ دیں گے, کلیئر نہیں پڑھا جا رہا, دوبارہ پڑھ دیں گے جملہ کیا لکھا ہے؟ دوبارہ لکھ دیتا, آسان لکھ دیتا ہوں. جی سر نظر آ رہا ہے طارق صاحب؟ بطش ربک لشدید. بادشاہ نہیں ہے, بادشاہ نہیں ہے, بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اسم کی بنیادی حالت کیا ہے؟ بنیادی حالت رفع. آپ اس کو بادشاہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ٹو بی ویری آنےسٹ کلیئر ہی نظر نہیں آ رہا کہ شین ہے بھی کہ سین ہے, پتہ نہیں کیا وجہ, کلیئر نہیں ہے آپ کی اسکرین. باقیوں کو بھی نظر نہیں آ رہا ہے سر, طارق صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قرآن میں چونکہ بدشو نہیں ہے, بادشاہ ہے, اس لیے زیادہ تر زبان عام پر ہاں صحیح ہے. نقطے نظر نہیں آ رہے, بلر ہے. جی جی ایکچولی ہمارے ساتھ ایک تھوڑی سی زیادتی ہو گئی, وہ یہ ہو گئی کہ وہ اسٹیشنری ہاؤسز بند ہیں, اور جو مارکر اویلیبل جو تھا موٹے وہ ختم ہو گئے. یہ ابھی آپ کو نظر بالکل نہیں آ رہا باس؟ نہیں ٹھیک ہے, پہلے آپ نے وہ نقطے ڈالیں تو تھوڑا سا چل انشاءاللہ نظر آ جائے گا. جی جی جی
اب لکھا ہے بطشو ربکا شدید، رائٹ؟ شدید شدید جی جی کیا بنتا ہے سر یہ؟ کیا بنتا ہے مطلب کیا ہے یہ مجھے بتائیے. اس کی انالیسس کرنی ہے. ہاں کرے گا. یہ با ہے، یہ حرف جارہ ہو گیا. با حرف جارہ لگ رہا ہے. اگر حرف جارہ ہو تو حرف جارہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو ظاہر مگر اس میں لے آتا ہے، حالت جر میں لے آتا ہے. گھر میں تو نہیں ہے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. بچو بچو آپ مجھے بتائیں کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو بچو کیا لگ رہا ہے؟ اسم لگ رہا ہے، فعل لگ رہا ہے، حرف لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب پہلے بتائیں مجھے. سوری، پکڑ. پکڑ. پکڑا. پکڑ تو جو ہے یہ فعل ہے. نہیں پکڑا گیا فعل ہو سکتا. پکڑ تو فعل نہیں ہوا. پکڑ تو فعل اس کا پھر نام اسم. ہو، اسم ہو گیا. اسم اب اس ہو میں گیا. کسی بھی اسم کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ الف لام داخل نہ ہو اور اس کا اعراب ہلکا ہو تو آپ کا غالب گمان کیا ہوتا ہے؟ جب کسی اسم کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ الف لام داخل نہ ہو اور اس کا اعراب ہلکا ہو تو آپ کا غالب گمان کیا ہونا چاہیے کہ وہ اسم کیا ہے؟ وہ مضاف. مضاف ہے. کنفرمیشن آپ کو کہاں سے ملتی ہے کہ یہ مضاف ہے؟ وہ اگلا اگلے اسم، مضاف الیہ سے. اگلا اسم اگر آپ کو حالت جر میں ملتا ہے تو کنفرمیشن مل جاتی ہے. ٹھیک. اگلا اسم اگر آپ کو حالت جر میں ملتا ہے تو آپ کو کنفرمیشن ملتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ اگلا اسم جو ہے یہ حالت جر میں ہے. ربی کا کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بھول دیں. ٹھیک ہے، تو مضاف الیہ ہو گیا ربی اس کو. تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ مضاف ہو گیا. یہ مضاف اور رب بھی ہے اور کا بھی ہے ساتھ. اس ضمائر کا آ گیا. مطلب کون سا ہو گیا؟ یہ پیچیدہ مرکب اضافی جس میں ایک سے زیادہ مرکب اضافی ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو تیرے رب کی پکڑ، تیرے رب کی پکڑ. تو یہ جو ربا ہے، یہ جو ربا ہے یہ مضاف بھی ہے، یہ مضاف الیہ بھی ہے اور یہ مضاف بھی ہے. کیونکہ آگے ربا کا جو آ رہا ہے بچہ کے لیے مضاف الیہ ہے اور کا کے لیے ہے. مضاف ٹھیک الیہ ہو ہے، جائے گا. بالکل صحیح. اور کا جو ہے یہ مضاف الیہ. تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بن گیا سر؟ اس میں اضافی ہوتا ہے نا. مرکب اضافی ہو گیا. یہ مرکب اضافی اس جملے میں کیا بنا؟ یہ مرکب اضافی اس جملے میں کیا بنا سر؟ بچے. کچھ بنے گا نا. ہاں ہاں، کچھ تو بنے گا. یا مبتدا ہونا چاہیے. مبتدا ہونا چاہیے. یہ مبتدا بن گیا. یہ مبتدا بن گیا اور مبتدا جب ہوگا تو اس کی خبر ہوگی. جی شدید خبر ہو کیا گیا. ہے اس کی؟ شدید. شدید الخبر. ترجمہ کریں. کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے. نہیں، آپ اس کو اس طرح سے ہی کریں. پہلے مبتدا کا ترجمہ پھر خبر کا ترجمہ. مبتدا جو ہے وہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. جی. مرکب اضافی میں ترجمہ پہلے مضاف الیہ کا ہوگا پھر مضاف کا ہوگا. تو تیرے پھر رب کی پکڑ، تیرے رب کی پکڑ سخت ہے یا بہت سخت ہے، کیونکہ مبالغے کا صیغہ ہے تو آپ کہیں گے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ٹھیک ہے جی، بہت سخت ٹھیک. ہے. اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ انا داخل کر دیتا ہوں. میں نے اس کے اوپر انا داخل کر دیا. میں نے اس کے اوپر انا داخل کر دیا. اب جب میں نے انا داخل کر دیا تو انا کیا کرے گا سر؟
میں نے اس کے اوپر انا داخل کر دیا, انا کیا کرے گا؟ ان جو ہے وہ اس کو حالت نصب میں لائے گا نا, اس کو حالت نصب میں لائے گا. بچوں کو جو اگلا آڑ ہے مضاف. نہیں, آپ یہ نہ کہیں, آپ کہیں انا کس کو حالت نصب میں لائے گا؟ مبتدا. مبتدا انا کس کو لائے گا؟ مبتدا کو. مبتدا یہاں ہے مرکب. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. اور مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مرکب اضافی رب کی. نہیں, مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس چیز کی ہے سر؟ مضاف. مضاف کی. تو وہ کیا کرے گا؟ بچوں کو کیا کر دے گا؟ بچہ. باقی چیزیں تو ایسے تیسے رہیں گی نا, کیونکہ آگے تو مداخلے تو ہوتا ہی لازمن حالت جان. جی, اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ بے شک تیرا رب, تیرے رب کی پکڑ شدید ہے. شدید ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ لام بھی داخل ہو سکتا ہے, تو یاد رکھیں کہ انا بھی تاکید کا مفہوم دیتا ہے اور لام تاکید بھی تاکید کا مفہوم دیتا ہے. اور بعض دفعہ جب جملے میں ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو تو انا اور لام تاکید دونوں کو استعمال کرتے ہیں. انا اور لام تاکید دونوں کو استعمال کرتے ہیں, لیکن انا اور لام تاکید دونوں اکٹھے نہیں آتے. انا اور لام تاکید دونوں اکٹھے نہیں آتے. انا اور لام تاکید میں زیادہ پاورفل انا ہے, اس کو صدارت چاہیے, تو انا جملے کی ابتدا میں آ جاتا ہے اور لام تاکید کو آگے ڈال دیا جاتا ہے خبر کے ساتھ. لام تاکید کو آگے ڈال دیا جاتا ہے خبر کے ساتھ. تو اگر ڈبل زور پیدا کرنا ہے آیت کے اندر تو آپ انا اور لام تاکید دونوں استعمال کرتے ہیں. انا شروع میں آ گیا, لام تاکید کو آگے ڈال دیا. اور آپ کو پتا ہے لام تاکید کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لایا تھا. جو ہم نے کیا تھا کہ زید نیک ہے تو ہم نے سیدھا کیا نہ زید صالح, ٹھیک ہے نا. تو لام تاکید کسی قسم کی کوئی اعرابی تبدیلی پیدا نہیں کرتا. لیکن انا اور لام تاکید جب بہت زیادہ زور دینا ہو تو دونوں کو استعمال کرتے ہیں, لیکن جب دونوں کو استعمال کرتے ہیں تو لام تاکید کو آگے کی طرف ڈال دیا جاتا ہے, یعنی خبر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے, یا بعض دفعہ قائم مقام خبر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. اور اب اس کا جو مفہوم ہے وہ ڈبل تاکید پیدا ہو گئی. طارق صاحب اب ترجمہ کریں. بے شک تیرا رب, تیرے رب کی پکڑ, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے, بہت سخت ہے. نہیں, اب آپ تاکید کا تفصیل تو لائیں. تو بہت زیادہ آ گیا نا, پہلے بہت شدید تھی. زیادہ تو شدید میں ویسے ہی آ گیا, شدید مبالغے کا سیکھا, اس میں تو بہت زیادہ آ گیا. یقیناً تیرے رب کی پکڑ بے شک بلا شبہ بہت سخت ہے. یقین آپ تاکید کا ترجمہ تو لائیں گے نا. تاکید کے ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ بے شک ہے, یقیناً ہے, بلا شبہ ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور اردو کے اندر ایسا لفظ ہے جو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں, معروف ہو اور جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وزن ہے, آپ استعمال کریں. یقیناً بے شک. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا طریقہ کار کیا ہے جو میرا اپنا ہے کہ اگر ڈبل تاکید آتی ہے تو میں دونوں کو ڈفرینشیٹ کر دیتا ہوں. اگر ایک جگہ میں نے یقیناً استعمال کیا ہے تو دوسری جگہ میں یقیناً نہیں کرتا, میں بلا شبہ کرتا ہوں, بے شک کر دیتا ہوں. یہاں بے شک کر دیا تو یہاں بلا شبہ کر دیا. یہ آپ کے اپنے اس کے اوپر ہے جس طرح سے آپ چاہیں. تو لیکن آپ نے تراجم کے اندر یا اپنے مفہوم کے اندر یہ تاکید کا مفہوم ضرور ضرور پیدا کرنا, ضرور ضرور پیدا کرنا ہے سر جی, یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے سر جی. حلیم صاحب, حلیم صاحب موجود ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟
بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. جی سر. هو لكم عدو مبين. یہ ہوا جی هو لکم عدو عدو مبین. مبين. جی جی سر انالیسس کریں سی. ارے ایک مبتدا ہے. ایک منٹ رک جائیے گا علیم صاحب, سوری ایک منٹ رک جائیے گا. طارق صاحب, جی طارق صاحب جی 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 اس کے انالیسس تو کریں. اچھا تو آپ نے لکھ تو دیا ہوا سارا کچھ؟ ارے اب تو چینج ہو گیا نا, میں نے تو پہلے نارمل جملہ اس میں لکھا تھا. اوکے تو اس میں انا جو ہے وہ تو تک وہ آ گیا اسم حرف بتائیے نا کیا مشبہ, ہے. حرف مشبہ بالفعل آپ کو کہیں گے حروف مشبہ بالفعل یا اسم النا جیسے آپ نے بولا. اگر آپ اس کو یہ نہیں بھی کہنا چاہتے ہیں, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہلاتا کیا ہے. حروف مشبہ بالفعل کہلاتا ہے. اگر آپ اس کو اتنا بڑا نہیں لکھنا چاہتے تو آپ اس کے لیے نصب و توکید لکھ دیں. نصب و توکید. میں نے آپ سے کہا تھا نا انا کا کیا ہے, حرف نصب اور توکید کہلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کرتا کیا ہے, نصب دیتا ہے اسم کو, اور توکید اس لیے کہ تاکید پیدا کرتا ہے. تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انا ہے کیا, حروف مشبہ بالفعل ہے, اور انا کی جو پراپرٹی ہے وہ کیا ہے, توکید تاکید پیدا کرتا ہے. نصب تو دیتا ہی دیتا ہے. اب آگے چلے, بادشاہ ربی کا کیا بنا؟ یہ تو مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی بن کے کیا بنا؟ مرکب اضافی بن کے کیا بنا؟ اس کے لیے خبر بن گیا. اس کے لیے خبر بنا, یعنی بے شک جب آپ نے بے شک تو تاکید کے لیے آیا. بادشاہ ربی کا اب کیا بنا؟ مرکب اضافی بن کے کیا بنا؟ خبر بن گیا نا. آپ نے بولا تھا نا, کیونکہ جو آپ نے بولا تھا کہ نہیں, جب یہ اعرابی تبدیلی ہو جاتی ہے اور یہ اس جملہ اسمیہ میں داخل کرتے ہیں آپ, تو یہ ایک قسم کا پورا ایک جملہ تھا, اس میں آپ نے داخل کیا. جملہ اسمیہ میں داخل ہوگا. پہلی بات تو بنیادی طور پہ سمجھ لیں اتنا داخل کیا ہوگا, جملہ اسمیہ میں داخل ہوگا. جی پہلی بات بنیادی تو یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوگا, اور جملہ اسمیہ میں داخل ہو کے کرتا کیا ہے وہ, اور وہ نصب جو ہے وہ انا جو ہے وہ مبتدا بھی بن گیا ساتھ ہی ساتھ. نہیں انا مبتدا نہیں بنتا. انا جب کیسے مبتدا؟ انا تو حرف ہے. انا حرف, اوکے. انا نے کیا کیا؟ انا انا نے نے مبتدا کو حالت نصب میں لے گیا. جی پوری اس انا کے مبتدا کو حالت نصب میں لے گیا. آپ نے اس کو پہلے بچ اور ربی کا تھا تو آپ نے مبتدا بنایا تھا نا. جی تو یہ اب بھی یہ مرکب اضافی اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا. کیوں نہیں کہلائے گا؟ کیونکہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ حالت کس کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہے؟ یہ نون کی وجہ سے, انا کی وجہ سے. انا کی وجہ. تو اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا, بلکہ یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا اسم انا. انا مبتدا نہیں ہے سر, یہ ذہن میں رکھیں. انا حرف ہے. انا حرف ہے, انا مبتدا نہیں ہے. لیکن انا جب داخل ہوا تو اس نے جو مبتدا تھا اس کو حالت نصب میں لے گیا. تو اب یہ حالت نصب میں جب چلا گیا تو اب یہ مبتدا نہیں رہا, یہ انا کا اسم ہو گیا. اور جب یہ انا کا اسم ہو گیا تو یہ خبر جو ہے یہ بھی کس کی خبر ہو گئی؟ یہ خبرو انا ہو گئی. بیسیکلی جب انا لگ جاتا ہے تو مبتدا کا کانسیپٹ ایک قسم کا ختم ہو جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اسم انا, اور ہاں آپ یہ سمجھ لیں نا, انا اتنا پاورفل ہے کہ وہ جملہ اسمیہ سے مبتدا کے پاور اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے. اوکے.
ٹھیک ہے نا. اور اب پھر آپ یہ کہیں گے کہ انا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے جملہ اسمیہ خبری ہو. ٹھیک ہے سر جی. حلیم صاحب جی. تو ہوا مبتدا ہے. جی. لکم لکم حرف یہ جار مجرور ہو گیا. لکم یہ جار مجرور ہو گیا. کیا بن گیا سر؟ جار مجرور ہو گیا. جار مجرور مرکب جاری کیا بنتا ہے؟ مرکب جاری جو ہے یہ مبتدا تو نہیں بنے گا. نہیں مبتدا تو آپ نے بنا لیا نا. وہ جی بنا لیا. جی جی جی. یہ شبہ جملہ ہو گیا. یہ شبہ جملہ ہی ہے لیکن یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کیا بنتا ہے؟ شبہ جملہ تو آپ اس لیے کہتے ہیں اچھی ٹیکنالوجی آپ لے کے آ گئے. اپنی پرانی یادداشت آپ نے جگا دی. شبہ جملہ بیسکلی کہتے ہیں مرکب جاری کو اس پہ جو جملہ نہ ہو جملے کی طرح سے لگتا ہو, اس لیے اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں. تو مرکب جاری عموماً کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق بن کے آتا ہے. تو ہمیشہ یہ رکھا نوٹ کرا کرے یہ کیا بن کے آیا؟ جی متعلق. متعلق بن گیا. اب آگے دیکھیں جی. ادوب المبین کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ادوب المبین کیا لگ رہا ہے؟ ادوب مبین. ادوب خبر ہے, مبین اس کی صفت ہے. اچھا دیکھیں آپ خبر نہیں کہے, صفت اگر کہیں گے تو صفت کا کوئی موصوف ہوگا. جی صفت ہے تو موصوف ہے. اس کا مطلب ہے ادوب جو ہے وہ موصوف ہو گیا موصوف اور مبین جو ہے وہ صفت ہو گئی. اور یہ موصوف اور صفت مل کے کیا بنے سر؟ خبر بن گئی. موصوف اور صفت مل کے خبر بن گئی. مرکب توصیفی ہو کے خبر بن گئی. جی. اور مبتدا اپنے خبر اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ کیا کریں گے سر؟ وہ تمہارے لیے وہ کھلا دشمن ہے. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ تمہارا واضح دشمن ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کے اوپر انا داخل کر دیتا ہوں سر. میں اس کے اوپر انا داخل کر دیتا ہوں. جی. جب میں نے اس کے اوپر انا داخل کیا تو آپ انا کیا کرے گا سر؟ حرف نصب اور تاکید انہو ہو جائے گا. انہو لکم کیا کرے گا؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا. حالت رفع میں حالت نصب میں لے جائے گا. یہ مبتدا حالت رفع تھا. جی. اس کو وہ حالت نصب میں لے جائے گا. جب حالت نصب میں لے جائے گا تو ہوا کی جو حالت نصب کی جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ انہو. تو یہ ہو جائے گا. اور یہ جو حالت نصب اور جر کی جو ضمائر ہوتی ہیں ان کو ہم اٹیچ ضمائر کہتے ہیں. اسی لیے ان کو ملا کے لکھتے ہیں. تو یہ ہو گیا انہو لکم عدو مبین. اب اس کی انالیسس کریں گے تو تھوڑی سی انالیسس کر دیں تو پھر ہم دوسرا نمبر کرتے ہیں انشاءاللہ. ان حرف توکید اور حرف نصب و توکید ہو گیا. ٹھیک ہے. ہو جو ہے اس میں انا ہو گیا. اس میں اتنا ہو گیا. یہ آپ کا توکید و نصب ہو گیا. اور وہ جو ہے اسم و انا ہو گیا. اسم و انا متعلق ہی رہا. اور یہ جو خبر ہے یہ خبر و انا ہو گیا. خبر انا ہو گئی. خبر انا اور انا اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر
जुमला इस्मिया खबरिया होगी। ठीक है सर जी, क्लियर है यहाँ तक? जी आबिद साहब क्लियर है? बिल्कुल। शकील साहब, जी शकील साहब क्लियर है आपको? जी जी डॉक्टर साहब आपको क्लियर है? आपको तो मेरे ख्याल में जी पहले से जी भी क्लियर था, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत अरसे पहले मुझसे इन्ना और इन्ननी का पूछा था, वो अभी भी क्लियर नहीं है, वो अभी भी क्लियर नहीं है। अब हो जाएगा वो इंशाल्लाह, पूछूंगा आपसे अलग से वो इंशाल्लाह अब बहुत आसानी से हो जाएगा क्लियर। नहीं, मैंने आपसे पूछा था इन्ना और इन्नना, हाँ ये कुरान में, हाँ वो हम लोग जो हाफिज लोगों को में इसमें कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे इन्ना के माने भी हैं कि बेशक हम, और इन्नना, तो वो इसलिए वो मैंने शायद आपसे पूछा था एक बार। जी जी, आप क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा था कंफ्यूजन जो मैंने आपसे एक बार पूछी थी, वो पूछी थी इन्ना, जो आगे अलिफ भी आता है ना, ठीक है बेशक हम, और फिर कहीं होता है इन्नना, जी, ठीक है। दोनों के साथ। सलीम भाई, सलीम साहब, सलीम भाई किधर है? जी अनवर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलीम भाई आप जरा एक मिनट एक्सप्लेन करेंगे, मेरे पास बाहर कोई आया है, मैं जवाब दे के आता हूँ। आप जरा ये नुमान साहब को इन्ना और उसकी जगह जब कुरान मजीद में इन्नना भी लिखा हुआ है, इसी तरह से इन्नी भी है और इन्ननी भी है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मैं एक मिनट आता हूँ। नुमान भाई मुश्किल काम सौंप गए अनवर भाई। मेरा ख्याल ये दोनों तरह से यूज होता है, यानी इसकी कोई जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि दोनों तरह से यूज होता है ये। नहीं, वो मैंने उनसे एक बार पूछा था इसलिए कि मानी तो दोनों एक ही बनते हैं ना, बेशक हम या हाँ इन्नी और इन्ननी, बेशक में, दोनों का ही मानी बनता है। हाँ देखें तो मैं उनसे देखें यही कह रहा हाँ था कि जब हम लोग कभी कुरान पढ़ते हैं ना, तो याद करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे इन्नी है या इन्ननी है, या इन्ना है या इन्नना है। देखें, जो जमीर तो यूज होता है ना वो तो ना है और या है, ठीक है ना। तो जी असल में जो है इन्नना ही बनता है, ठीक है। लेकिन अरबी में ये दोनों तरह से यूज होता है, इन्ना और इन्नना दोनों के एक ही मानी होते हैं ऐसी और मानी। उसमें फर्क कोई नहीं होता। तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल हुआ है। अनवर भाई सही कह रहा हूँ मैं? अनवर भाई वापस आ गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आप इसकी इसको इस कोई तरह से ले लें इसकी अपना डॉक्टर साहब, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है एज सच। कोई नहीं, ये आप इसको इस तरह से कह लें कि ये अरबी लिखने का एक तरीकेकार है लिखने और कि पढ़ने का नहीं आप, होता। बिल्कुल आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखें, आपने जब इन्ना को ये इन्ना था ना, इन्ना को आपने वाहिद मुतकल्लिम पे दाखिल किया, तो इन्ना प्लस अना, इन्ना प्लस अना बना ना, है सर? इन्ना प्लस अना। तो इन्ना ने क्या किया, इसको, इस जमीर को हालत नसब में ले गया। तो अना की हालत नसब की जमीर क्या है सर? या जेर जी, या है ना। तो जब इसको या में ले गया तो ये हो गया इन्ना प्लस या, इन्ना प्लस या। अब इसका एक तरीके कार ये है कि हम इसको जब मिला के लिखते हैं तो हम इसको लिख देते हैं इस तरह से, इन्नी, ऐसे ही है ना सर? जी जी। अब दूसरी तरफ आ जाए, आपको मालूम है कि या जो है इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है सर? या थोड़ा अड़ियल है ना मेरी तरह, जी वो आपकी तरह अपने से गरीब आदमी नहीं है, पहले आपकी जेर तरह मांगता है। वो जेर मांगता है। जब वो जेर मांगता है तो जेर आती नहीं है तो क्या करते हैं आप? जेर आती नहीं है, क्योंकि मैं इसका नाम था हुरूफ मुशब्बह बिल फेल, तो वो जी जेर आती नहीं है, इसको जेर चाहिए होती है, ये भी अपनी हरकत चेंज नहीं करता, ये भी अड़ जाता है। तो फिर एक बीच में दोस्ती पैदा की जाती है। फिर इसकी कंडीशन हो जाती है इन्ना प्लस या तो है, अब इसको जेर चाहिए, ठीक है, इसको भी जेर चाहिए और ये अड़ जाता है, तो बीच में एक दोस्ती की जाती है जिसको हम कहते हैं नून वकाया। बकाया।
बीच में हम एक दोस्ती कर देते हैं जिसको हम कहते हैं नून बकाया, ये दोस्ती करता है, ये कहता है मैं आ जाता हूँ, कोई मसला ही नहीं है, तो फिर इसकी शक्ल बन जाती है सर इस तरह से, इन्ननी। तो माने दोनों का माना दोनों का एक ही है और इसका सिर्फ लिखने का तरकीब है, कोई फर्क नहीं है। वही से मामला फिर इन्ना और नहनू के साथ आप कर लें, तो वो आप चाहे तो उसको इन्ना और ना को अलग से दिखा देते हैं या इन्ना एक ही कर देते हैं। दूसरी तरकीब अगर आप कर लें तो उसके अंदर बन जाएगा इन्ना प्लस नाहनू। अब नाहनू की जमीन क्या बनेगी सर? ना की बनेगी, तो ये हो जाएगा इन्ना प्लस ना। अब इसका तरीकेकार क्या है? दो तरीकेकार है लिखने का। एक तरीकेकार ये है कि आप इसको डायरेक्ट जो है इन्ना ही लिख देते हैं, और दूसरा तरीकेकार ये है कि दोनों को खोल देते हैं नून को, तो आप उस सूरत में कर देते हैं इन्ना ना, तो माना एक ही आएंगे, सिर्फ ये तरकीब लिखने की कुरान मजीद में दोनों उसलूब मौजूद है, माना में कोई फर्क नहीं है सर। ये बस इसको क्या कहते हैं, लिखने को क्या कहते हैं? ये अरबी लिखने का खत है, रसूल क्या है? रसूल खत कहलाता है ना, कि रसूल खत है सर, और कुछ नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। कामजी साहब अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल पूछना है आपसे। कामजी साहब जी सर हुकुम। ये इन्ना नहनु है ना, तो इसमें इन्ना नहना क्यों नहीं होगा? आपने कहा था ना इन्ना के बाद जो आता है वर्ड वो फिर हालत नस्ब में हो जाता है, तो इन्ना नहनु। एक मिनट, बहुत अच्छा जबरदस्त सवाल किया आपने। इन्ना क्या करता है? इन्ना अपने मुब्तदा को नस्ब में ले जाता है। जी ये जो जमीर है ये कौन सी जमीर है? ये हालत रफा की जमीर है। इस हालत रफा की जो हालत रफा की जमीर नाहनु है, इसकी हालत नस्ब की जमीर कौन सी है? ना। तो नाहनु चेंज हो गया ना नाम में। अच्छा, लेकिन अगर ये मिला के हम जैसे पढ़ते इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, में ना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, तो उसमें वो नहनु नहनु ही रहेगा। इसमें नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो जो आप बात बता रहे हैं ना, वो इस तरह से देखें। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इस तरह से कि आपने कुरान मजीद में पढ़ा होगा नहनु दो दफा आ गया, नहनु नज़्ज़लना, है ना? ऐसे ही है ना सर? जी 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 जी, ऐसे ही है ना सर, नज़्ज़लना जी। अब मसला ये है कि आप बहुत स्टेप आगे निकल गए। इसके अंदर क्या है कि ये अलग चीज है, ये एक अलग से जुमला है। ये जो जुमला है ना सर, ये जुमला अलग है और ये अलग है। अच्छा, इन्ना दो जुमले इकट्ठे हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये जब हम सब्जेक्ट पर जाएंगे ना तब हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ बात करती है तो कुरान के मफहूम से आप देखें। आप इसका तर्जुमा क्या करते हैं? अगर किसी को भी तर्जुमा अगर पता हो तो आप जरा बताएं जुबैर साहब, क्या तर्जुमा करते हैं? बेशक हमने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हमें इसकी हिफाजत करनी है। नहीं, आप वैसे इसका नॉर्मली तर्जुमा क्या पढ़ते आए हैं या आप क्या इसका तर्जुमा करेंगे? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक ये जिक्र हमने नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। बस नहीं, हम इसकी तो वो तो बात ही नहीं की ना, हमने यहाँ तक की कि बेशक हमने इसे नाजिल किया, यही तर्जुमा किया ना आपने? जी जी। अनूप भाई इसका जो इसका मैं इसका तर्जुमा करूंगा। एक मिनट, आप सलीम भाई आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नोमान भाई कह रहे थे। जी नोमान भाई। मैं कह रहा था इसमें हम जो है दो दफा आई है ना, इन्ना में भी हमें और नाहनु में भी हमें, तो मैं तो उसका तर्जुमा करूंगा सर फिर आगे नज़्ज़लना, जी फिर नज़्ज़लना में भी आ गया 3 दफा मैं यकीनन हमने नाज़िल किया, बेशक हम ही ने नाज़िल किया। लेकिन हम ये 3 दफा हम नहीं पढ़ते। तो वही वाली बात है कि कुरान मजीद जो है ना महसूस करने की चीज है, यानी कितना इसमें एम्फसाइज किया है, इसमें कितना जोर अल्लाह ने पैदा किया है। यकीनन हमने नाजिल किया। तो एक तर्जुमा तो इस तरह से जैसे अपने आप में कहा कि यकीनन हमने ही नाजिल किया, यानी आपने उसके अंदर और जो है ना हसर को डाल दिया है वो, क्योंकि हसर नहीं बनता जब आपने ही का लफ्ज कर देते तो हसर हो जाता है। ये दरअसल जो है ना ताकीद है
جو بہت اس کے ساتھ کی گئی. ٹھیک ہے سر. تو انشاءاللہ تعالیٰ زبیر صاحب آپ کا یہ والا میٹر جو ہے نا یہ میں نے آپ کو ہلکا سا ایک بتا دیا ہے, لیکن یہ دو الگ الگ جملے بنیں گے, یہ جملہ ہی الگ ہے پورا, اس کا فی الحال اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو انشاءاللہ پتہ چلے گا. جی سر, پہلا والا ہم نے حروف ٹوٹل حروف مشبہ بالفعل 6 ہم نے پہلا کیا, اور پہلے پہ تھوڑا ٹائم ہم نے اس لیے لگایا کیونکہ یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے, بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اننا حرف توکید و نصب کرتا کیا ہے؟ دو چیزیں کرتا ہے, تاکید پیدا کرتا ہے اور زوردار اپنا تاکید پیدا کرتا ہے, اور مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اور ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو تو انا کے ساتھ لام تاکید بھی استعمال ہوتا ہے. لام تاکید اور انا دونوں ابتدا میں اکٹھے نہیں آ سکتے, اکٹھے دونوں نہیں آ سکتے, اس لیے جب اگر ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو تو انا کا بھی استعمال کرتے ہیں, لام تاکید کا بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن انا صدارت چاہتا ہے وہ ابتدا میں آ جاتا ہے, اور لام تاکید کو آگے ڈال دیا جاتا ہے, وہ خبر کے ساتھ یا بعض دفعہ قائم مقام خبر کے ساتھ بھی ڈال دیا جاتا ہے. جیسے سورہ اثر میں ہے نا, ان الانسان لفی خسر, وہاں اگر آپ دیکھیں فی خسرن کے ساتھ قائم مقام ہو کے لام تاکید کو اس کے آگے ڈال دیا. جی سر, دوسرا ہے حرف, وہ ہے انا. وہ تھا انا, یہ ہے انا. آپ کے خیال میں کوئی فرق ہوگا؟ شکیل صاحب, حنیف صاحب آپ بتائیں یار, آپ کی تو آواز ہی نہیں سنی بڑے دنوں سے. جی جناب. جی جناب. جی, انا اور انا میں کوئی فرق ہوگا؟ نہیں, کوئی فرق تو نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر یہ دو الگ الگ آنے کا مقصد کچھ, آپ تو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہونا چاہیے. ہمیں خیال سے اس میں یہ ہے کہ شروع یا آخر میں یہ جو ہے نا, یا تو وہ انا جو ہے وہ شروع میں آئے گا اور یہ کہیں بیچ میں آئے گا. بس یہ اس کا بنیادی فرق ہے. انا اور انا کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے, دونوں سیم چیز کام کرتے ہیں, دونوں تاکید پیدا کرتے ہیں, دونوں حالت نصب میں لے جاتے ہیں. بس صرف اتنا ہے کہ انا جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آتا ہے, انا جملہ اسمیہ یا جملے کے بیچ میں آتا ہے. مثال کے طور پہ اشہدو فعل ہے, میں گواہی دیتا ہوں. کس چیز کی گواہی دیتا ہوں؟ کس چیز کی گواہی دیتا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اذان میں کیا پڑھتے ہیں حنیف صاحب؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں یقیناً, تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ انا داخل ہوا, اسم پہ کیا کیا اس نے اس کو نصب دے دیا. ان محمدن رسول اللہ. اگر میں یہ شروع کا ہٹا دوں تو پھر یہ محمدن مبتدا تھا اس کا, اور رسول اللہ اس کی خبر تھی. محمد اللہ کے رسول ہے, تو یہ پورا ایک جملہ اسمیہ تھا نا, محمد اللہ کے رسول ہے, محمد جو ہے مبتدا, رسول اللہ اس کی خبر. اشہد میں گواہی دیتا ہوں, کیا گواہی دیتا ہوں؟ ان محمدن رسول اللہ. اب آپ کے پاس جو شروع میں آپ نے جو 3 اعراب کی حالتیں پڑھی تھی آپ کے ذہن میں تھی, حالت رفع, حالت نصب, حالت جر, اور اگر آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے پاس اب تینوں آ گیا. وہ محمد آئے جیسا بھی آیا تھا, محمدن آئے تو آپ کو پتہ چل گیا محمد دن کیسے آئے. اور جب آپ درود ابراہیم میں پڑھتے ہیں
تو اس میں آپ پڑھتے ہیں علی محمدن. تو تینوں آپ کے پاس اس کی اعرابی کی صورتیں بھی آ گئی آپ کے سامنے, آپ کو ریزن بھی پتہ چل گیا. اور وہ جو ڈیفینیشن ہم نے شروع میں پڑھی تھی, کون سی ڈیفینیشن پڑھی تھی ہم نے, کہ اعراب جو ہے وہ کیا ہے, جس میں اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب ہے. جب آپ نے کہا محمد رسول اللہ, تو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہا. آپ نے یہاں اس کو انا محمد دن کر دیا, تب بھی اس کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہا. اور جب آپ نے علی محمد دن کر دیا, تب بھی اس کا معنی وہی رہا. ایک ڈفرنس نوٹ کر لیں انا اور انا کا. انا اور انا کا ایک ڈفرنس نوٹ کر لیں. وہ ڈفرنس یہ ہے کہ انا کے ساتھ لام تاکید داخل ہوتا ہے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انا ابتدا میں اور لام تاکید کو آخر میں آگے ڈال دیا جاتا ہے, عموماً خبر کے ساتھ یا قائم مقام خبر کے ساتھ. لیکن انا کے ساتھ لام تاکید داخل نہیں ہوتا. انا کے ساتھ لام تاکید داخل نہیں ہوتا. اور اگر بعض دفعہ قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے کہ جب, کیونکہ ہم نے کہا کہ انا جملے کی ابتدا میں آتا ہے, انا بیچ میں آتا ہے, لیکن قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر بیچ میں انا آ جائے اور لام تاکید کی ضرورت ہو, تو پھر وہاں انا کی جگہ انا اس کو ریپلیس کر دیتا ہے. سورہ منافقون کی اگر پہلی آیت کسی کو یاد ہے تو فٹافٹ بتائیے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اب آپ دیکھیں کیا تھا سر جی, اذا جاءك المنافقون قالوا, کہا انہوں نے, نشهد ہم گواہی دیتے, انک یقیناً تو, لرسول اللہ یقیناً تو اللہ کا رسول ہے. تو وہاں آپ دیکھیں انا آیا ہے اور لام تاکید آیا ہے, تاکہ بیچ میں آیت آئی ہے, لیکن اگر لام تاکید نہیں ہوتا تو پھر انا آ جاتا. تو یہ ہمیں ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے, اور قرآن مجید سے ہی اس کے مطالعے سے ہی پتہ چلتی ہے کہ انا کے ساتھ تو لام تاکید آتا ہے, لیکن انا کے ساتھ لام تاکید نہیں آتا. اگر ایسی سچویشن ہو جس میں آیت کے بیچ میں اگر آپ نے تاکید پیدا کر دی ہے, جہاں انا استعمال کرتے ہیں, لیکن اگر ساتھ میں لام تاکید بھی پیدا کرنی ہے, تو پھر انا ریپلیس ہو جائے گا انا کے ساتھ. ٹھیک ہے سر جی, کلیئر ہے یہاں تک؟ سر آیت نمبر کون سی تھی سورہ منافقون کی؟ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے, پہلی آیت. اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ بے شک, ہاں ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, ہاں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. دیکھیں یہ جو انا اور انا آپ نے پڑھا ہے نا ابھی, یہ بیسکلی اس کو آگے جب آپ جائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر مخفف ہو جاتا ہے, تو اس کے کچھ اور معنی نکل آتے ہیں. تو کچھ لوگ انا کا, کیونکہ انا کو اگر آپ مخفف سمجھے نا, آپ کس کو کہیں گے, یعنی اس کی تجدید اگر ہٹا دوں میں, اور میں اگر اس کی تجدید ہٹا کے اس کو ہلکا کر دوں, تو یہ انا کی جگہ ہو جائے گا ان. جب یہ ان ہو جائے گا تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کہ. ٹھیک ہے, تو کچھ مفسرین نے انا کا مطلب ایک تو توکید تو نصب تو لیا ہی ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اس کا جب آپ تراجم کریں تو اس کے ساتھ کے کا لفظ بھی لگا دیں. میں نے ابھی آپ کے ساتھ اس لیے یہ بات نہیں کی کیونکہ جب یہ مخفف پہ جائیں گے تب آپ اس کو پڑھیں گے تو اور آپ کے ساتھ واضح ہو جائے گا. آپ نے بات اگر چھیڑی ہے, کیونکہ آپ جب ترجمہ کریں تو ایسے ہی کرتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو لیکن وہ جو کے کا ترجمہ آتا ہے نا, وہ ان مخفف سے آتا ہے. وہ جب آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو ابھی اس کو آپ نے اگر سوال اٹھایا ہے, اس کو اگر آپ نے رکھنا ہے تو آپ اس کے معنی ڈال سکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہیں, کیونکہ کچھ مفسرین نے مطلب کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ انا کو کہتے ہیں کہ اس کا جو معنی جو ہے نا اس میں مفہوم آپ لیں, کے کا مفہوم بھی. انور بھائی وہ جو یہ جو پورا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو پہلے ان استعمال ہو رہا ہے, بعد میں انا استعمال ہو رہا ہے. دوبارہ بولے سر. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جی اشہد جو پہلے جو استعمال ہو رہا ہے وہ ان استعمال ہو رہا ہے, انا نہیں ہو رہا نا وہاں پہ, تو وہ ہاں وہاں مخفف بھی ہوا ہے. وہاں مخفف.
جی سر 2 ہو گئے انا انا. تیسرا ہے کانا. تیسرا کیا ہے سر جی؟ کانا. کانا جو ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تشبیہ کے لیے حرف جارہ بھی ہم استعمال کرتے تھے, یاد ہے کون سا والا تھا؟ کاف. کاف. ٹھیک ہے. اور ہر دفعہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی حروف مشبہ بالفعل ہوں گے یہ جب بھی داخل ہوں گے یہ مبتدا سے اس کا پاور لے لیتے ہیں, اور پھر اس صورت میں جب مبتدا ہوتا ہے وہ مبتدا نہیں رہتا بلکہ اس حروف مشبہ بالفعل کا اسم بن جاتا ہے, اور خبر بھی پھر اسی حروف مشبہ بالفعل کی کہلائے گی. اور دوسری صورت میں آپ اس طرح سے کر لیں کہ جب بھی آپ حروف مشبہ بالفعل دیکھیں کسی آیت کا داخل ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے اس کا اسم اور اس کے خبر کو ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ میرے خیال میں شاید ایک قرآن مجید ہی کیا ہے, شاید آپ میں سے یاد ہوگا, مجھے آ نہیں رہی ہے تو میرے خیال میں قرآن کیا ہے. یا قرآن کی آیت ہے نا ڈاکٹر صاحب, حنیف صاحب, لکھا کیا پڑھیں آپ؟ کأن الکافرین انعام. زبیر کنفرم کرتے ہیں, مجھے تو ذہن میں نہیں آ رہی. نہیں کامیڈی کی آیت تو نہیں ہے. نہیں. قرآن کی آیت نہیں ہے نا یہ؟ جی جی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو صاحب اس کا انالیسس کریں. یہ کأن الکافرین یہ مبتدا ہے, انعام جو ہے خبر ہے. نہیں اس کا انالیسس کریں پراپر. اچھا کانا یہ جو ہے وہ کانا جو ہے وہ تشبیہ آپ نے اسے بتایا جی. لیکن یہ ہے کیا حروف مشبہ بالفعل. یہ حرف جر نہیں حرف جر نہیں ہے, حروف مشبہ بالفعل ہے. حروف مشبہ بالفعل جی سوری. اور یہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی. اب اس کا اسم ڈھونڈنے کیا ہے؟ اسم الکافرین ہے, اس کو نصب کر دے گا. نہیں, دوبارہ ذرا غور کریں. یہ آپ کے سامنے ایک پورا ایک جملہ لکھا ہوا عربی میں نے, کأن الکافرین انعام. ٹھیک ہے جی, میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں اس کا انالیسس کر کے مجھے بتائیے. اسکرین غائب ہو گئی. اچھا کأن الکافرین انعام, یہ اس کے انالیسس کریں. آپ نے کہا کأن جو ہے حروف مشبہ بالفعل, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس کا اسم ہوگا. اب آپ ذہن میں رکھیں جب بھی آپ کے پاس حروف مشبہ بالفعل آئے گا تو یاد رکھیں اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی. تو اب آپ نے دوسرا کام اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کا اسم اور اس کا خبر ڈھونڈنا ہے. اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اور خبر جو ہے حالت رفع میں ہوتی ہے. آپ کا جو وہ شیڈیول تھا اس شیڈیول میں آج 2 پوائنٹ اور نوٹ کر لیں. حالت رفع کے اندر پوائنٹ کریں گے خبر مشبہ بالفعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگی, اور نصب والے کالم میں آپ ایڈ کریں گے حروف مشبہ بالفعل کا اسم حالت نصب میں ہوگا. تو آج آپ کے پاس حالت رفع کی ایک تیسری چیز ایڈیشن ہو گئی اور نصب کی پہلے ہو گئی. تو جب بھی آپ حروف مشبہ بالفعل دیکھیں زبیر صاحب, آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. اس اسم اور خبر کو آپ ڈھونڈیں گے. اسم اس کی حالت نصب میں ہوتی ہے, خبر اس کی حالت رفع میں ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے کون سی چیز آپ کو حالت رفع میں لگ رہی ہے اور کون سی چیز حالت نصب میں لگ رہی ہے. آتے رفع میں
काफिरीना है, कर्नल काफिरीना। काफिरीना आपको हालत रफा में लग रहा है? नसब, सॉरी नसब, हालत नसब, इसकी हालत अगर ये आपको हालत नसब में लग रहा है सर, मुझे आप इसकी हालत जर और हालत रफा बता सकते हैं? नहीं, लेकिन ये वो है ना, जमा है तो उसके वो दोनों जर और वो सेम होती है। नहीं, मुझे आप इसकी हालत रफा और हालत जर भी बताएं ना जरा, ऐसे ही इसकी हालत रफा बताइए। काफिरूना, काफिरूना, और हालत जर इसकी वही रहेगी काफिरीना। तो ये हालत है नसब में है, तो आपको फौरन समझ में आ गया, आपने कहा ये क्या है, इस्मु इन्ना, इस्मु कान्ना, नहीं इन्ना नहीं, कान्ना, कान्ना करें ना, कान्ना की इसम है ना, कान्ना। देखें, इन्ना, अन्ना, कान्ना, अभी तक आपने 3 पढ़े। ये हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है। जब भी ये हुरूफ मुशब्बा बिल फेल आपको नजर आते किसी जुमले में, किसी आयत में, आपने फौरन जो पहला काम करना है, उसका एक इस्म ढूंढना है और उसकी एक खबर ढूंढनी है। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल का इस्म जो है वो हालत नसब में होगा और खबर जो है वो हालत रफा में होगा। तो आपने पहला काम ये करना है कि ये ढूंढना है कि क्या चीज क्या है, दिल। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका क्या चाहिए बेटा आपको? हाँ ठीक, आपने देखा कि हालत नसब में अल काफिरीना है, तो आपने कहा ये इस्मु कान्ना है। हालत रफा में क्या चीज नजर आ रही है आपको? हालत रफा में कुछ काफिरीना, अनामुन, अनामुन हालत रफा में नजर आ गई, तो ये हो गया खबरू का अन्ना। और हुरूफ मुशब्बा बिल फेल अपने इस्म और अपनी खबर से मिलकर जुमला हो गया का अन्नल काफिरीन अनामुन। इसका तर्जुमा कर सकते हैं आप? जो काफिर हैं, काफिर लोग हैं वो चौपायों की तरह हैं। हाँ, लेकिन आप कान्ना का आपने तर्जुमा नहीं किया। की तरह हैं, मुशाबे हैं उनकी तरह। हाँ, तशबीह है ना, गोया के काफिर जानवर की तरह, या गोया के काफिर जानवर है। ठीक है सर। कुरान मजीद की एक आयत है, लिखो के पढ़ो अपना शकील साहब। अनवर साहब एक बात पूछ लो, ये पूछे सर। अन्ना के अंदर भी ताकीद है? नहीं, अन्ना के अंदर ताकीद नहीं है। अन्ना जो है हुरूफे ताकीद के लिए 2 ही लफ्ज हैं, इन्ना और अन्ना। ताकीद के लिए 2 ही लफ्ज आएंगे। अपना शकील साहब फटाफट। ये का अन्ना कुरान में कम आया है भाई, कहीं एग्जांपल है ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ का अन्ना हुन्नल याकूत वल मरजान। हाँ, कम आया है, कम आया है। का अन्ना हुम आजाजु नखलिन खाफिया, वो कौन सी सूरत है जिसमें नहीं गोया के वो खोखली खजूरों के तने? वाकया में है। बहुत कम आया है, कम इस्तेमाल हुआ है। मेजर इस्तेमाल आपका इन्ना ही हुआ है, उसके बाद अन्ना हुआ है, कान्ना बहुत ही कम है। 2-3 और रह गए, कर ले सर जी, या क्लास खत्म करें? जल्दी बताइए डॉक्टर साहब। 3 अदद और रह गए, करना चाहेंगे कि अगली क्लास में करना चाहेंगे? क्योंकि वक्त हो गया। मेरी तरफ से तो मैं तो मौजूद हूँ, बकिया पूछने लोगों से। जी आप लोग बताइए, बाकी साथ इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि इस क्लास को बंद करना चाह रहे हैं? कर ले खत्म मेरे ख्याल में, है ना, बहुत छोटा छोटा सा, मेरे ख्याल में 10-15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। जी, चौथा है लाकिन्ना। लाकिन्ना, लाकिन्ना जो है यानी लेकिन, मगर का तर्जुमा दें।
सलीम साहब लाकिन्ना के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? एक और जल्दी बताइए, लाकिन्ना को और क्या कहते हैं सलीम साहब? से पूछ रहे हैं हाँ सलीम भाई आपको पूछ रहा हूँ। बल बल नहीं, लाकिन्ना के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? हुरूफ है इस्तदराक। इस्तदराक। डॉक्टर साहब लाकिन्ना हुरूफ इस्तदराक क्या मतलब हुआ? ये हुरूफ इस्तदराक का मतलब बताऊं? हुरूफ इस्तदराक का मतलब बताऊं, लाकिन्ना का मतलब बताऊं? अब आपके सामने मैंने सारी चीजें कर दी, लाकिन्ना, लेकिन, मगर, हुरूफ इस्तदराक। अब आप मुझे बताएं क्या आपके सामने इसका मफहूम आया? ये क्या करता है? एक तरह से इब्हाम को दूर करता है। अच्छा, और इदराक बढ़ाता है। जी। दूसरी चीज ये है कि लाकिन्ना जो है, लाकिन्ना उमूमन जुमले की इब्तिदा में नहीं आता, जुमले के दरमियान आता है। कोई बात चलेगी और उसके बाद आएगा। जैसे कुरान में आयत है वलाकिन्ना, वलाकिन्ना, और लेकिन, और मगर, अज़ाबुल्लाही, वलाकिन्ना अज़ाबुल्लाही, अज़ाबुल्लाह, और लेकिन अल्लाह का अज़ाब शदीदुन। डॉक्टर साहब इसका एनालिसिस करें। ये वाव तो अतफ होगा यहाँ पे। वाव को छोड़ दें, क्योंकि मैंने पिछली वाली आयत में बताने के लिए आपको किया था कि उमून जो है ये इब्तिदा में नहीं आता, बीच में आता है, तो ज़ाहिर से पहले कुछ होगा, तो वाव का अतफ कर ले या वाव का इस्तिनाफिया कर ले, इसको छोड़ दें, यहाँ से करें। लाकिन्ना अज़ाबुल्लाह, लाकिन्ना जो है वो हर्फ मुशब्बह बिल फ़इल है। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज नोट कर लें कि इसको आपने हर्फ मुशब्बह बिल फ़इल भी कहा, और आप इसके लिए ये लफ्ज भी इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको अरबी की उसके अंदर ये लफ्ज आपको बहुत कसरत से मिलेगा, ठीक है ना? तो आप इसको कहें कि इस्तदराक है। जी, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़इल मिल गया, तो फौरन आपके ज़हन में दो चीजें जानी चाहिए, इसका इस्म होगा, इसकी खबर होगी। अब आपने इसका इस्म और खबर ढूंढना। इसका इस्म जो है वो तो अज़ाबुल्लाही है। अज़ाबुल्लाही कैसे पता चला सर कि इसका इस्म अज़ाबुल्लाही है? क्योंकि वरना ये अज़ाबुल्लाही था ना असल में, तो क्योंकि ये मुदाफ इलैही है, तो इसमें अज़ाब जो है वो हालत नसब में चला गया। पता कैसे चला? क्योंकि हुरूफ मुशब्बह बिल फ़इल का इस्म जो है वो हालत नसब में होगा, ठीक है? तो ये हो गया मुदाफ, ये मुदाफ, जी, और ये मुदाफ इलैह, और ये मिलकर बन गया मुदाफ इलैह हो के क्या बने सर? ये हो गया इस्मु लाकिन्ना। इस्मु लाकिन्ना, इस्मु लाकिन्ना। जी, और शदीदुन, और शदीद जो है हालत रफ़ा में है, तो ये खबर है, और ये हो गया खबरू लाकिन्ना। खबरू लाकिन्ना। जी, तो आप क्या कहेंगे? लाकिन्ना अपने इस्म और अपनी खबर से मिलकर, लाकिन्ना अपने इस्म और अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया सर। शकील साहब जी, किधर हैं सर आप? मौजूद है। आप लॉकडाउन में खुद टिका के खा रहे हैं, मुझे पता चला। क्या खा रहे? माशाल्लाह। अच्छा हैं? अच्छा, या मुझे लग रहा है ऐसा। लग रहा है सर।
چلیں شکیل صاحب میں آپ کے سامنے ایک منہ زبانی وہ پڑھتا ہوں, آپ ذرا بتائیے یا لکھ کے بتاؤں؟ لکھ لیں زیادہ بہتر ہے. لکھے. القرآن بین, کیا مطلب ہو؟ شکیل صاحب جی القرآن بین کیا مطلب ہو؟ قرآن بین واضح ہے, قرآن واضح واضح ہے. میں اس کے اوپر تاکید کر دی, انا داخل کر دیا. اب کیا ہوگا, انا کا امپیکٹ کیا آئے گا سر؟ اب انا کیا کرے گا؟ یہ جو اب یہاں پہ میں کنفیوز ہوں کہ القرآن یہاں پہ یہ تو رفع حالت پہ چلا جائے گا نا. یہ قرآن جو ہے یہ القرآن تو رفع حالت میں تھا نا, اس میں نصب میں چلا جائے گا. یہ اب نصب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ان القرآن ان القرآن, یہ کیا ہو جائے گا؟ ان القرآن. کیا ترجمہ ہوگا سر اس کا؟ بے شک قرآن واضح ہے. واضح بے شک قرآن واضح ہے. میں کہتا ہوں واہ, ٹھیک ہے, یا میں نے تفا کہا واہ, ٹھیک ہے. اور کیا مسئلہ ہے یار, یہ تو آج جانا پڑے گا یار. یہ اپنا سر شارع سبعین پہ یہ جو ہے وہ پانڈا میں یا دانو میں کہیں نہ کہیں مارکر مل جائے گا. میں انشاءاللہ یہ اپنا شکیل صاحب, یہ شکیل صاحب میں ساری والی جریر کھلی ہوگی. میں ایک دفعہ گیا تھا, بند ہے. نہیں بند ہے. روضہ میں پرسوں دیکھا تو وہ دونوں اسٹیشنری کی دکانیں بند ہیں. بند ہے جی, بند ہے. وہ والی بھی بند ہے جو سگنل پہ, اور یہ والی وہ بھی بند ہے. سگنل والی بھی بند ہے, اور وہ معصوم مامون کون سی وہ بھی بند ہے. جی. انور صاحب میری ادھر سے چکر لگے تو میری طرف سے چکر لگا لیجئے گا. تو آپ ایک کام, نہیں میں تو نکلتا ہوں, میرا آفس ہے یہ والا. اگر میں آپ کو تصویر بھیجتا ہوں, اگر آپ کو ملے نا 2 پیکٹ لے لیں. میں آپ کو تصویر بھیجتا ہوں اپنا شہزاد بھائی. ٹھیک ہے. ٹھیک مجھے بھی بھیج دے گا تصویر. ٹھیک ہے سر. ولیکن, جی, اور لیکن کافرین, اور لیکن کافرین جاہل. جی سر شکیل صاحب ذرا فٹافٹ انالیسس کریں. زبردست. الکافرین پوری انالیسس کریں, پوری اس جملے کیا ہے آگے؟ ہاں آمون جاہلون. جی سوری جی شکیل صاحب, پوری جملے کا انالیسس کریں فٹافٹ. اس کے بعد 2 چیزیں رہ گئی ہیں, فٹافٹ کریں. اتنا مشبہ بالفعل, اور القرآن جو ہے وہ ہو گیا آپ کا حروف مشبہ بالفعل. تو آپ نے اس کو کہا توکید اور نصب. القرآن کیا ہو گیا؟ اب انا آ گیا تو آپ نے فوراً دیکھنا ہے, انا آ گیا, حروف مشبہ بالفعل آ گیا, آپ نے فوراً ڈھونڈنا ہے اس کا ایک اسم میں اس کی خبر ہے, اسم اس کا حالت نصب میں, خبر اس کی حالت رفع میں. لیکن حالت نصب پہ کیا چیز آ رہی ہے؟ قرآن اب جو ہے اسم و انا بن گیا. یہ اسم و انا بن گیا, ماشاء اللہ.
یہ اسم انا بن گیا، اور بین خبر انا ہو گیا، خبر انا ہو گئی، واو عطف ہو گیا. جی واو عطف ہو گیا. جب یہ واو عطف ہو گیا تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ کیا ہو گیا یہ کیا بن گیا؟ معطوف. نہیں، لیکن بنا کیا؟ یہ ہو گیا جملہ اسمیہ، یہ جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ ہو کے معطوف ہو گیا، یہ جملہ اسمیہ ہو کے معطوف ہو گیا واو عطف. لیکن نہ بتائیے کیا ہے؟ سر معطوف ادھر ہی نہیں ہوگا، حروف استدراک ہو گیا یا حروف استدراک ہو گیا. صحیح ہے، زبردست. جی اس کا ایک اسم، اس کی خبر. جی الکافرین جو ہے وہ اس کی اسم ہو گیا. کیسے پتہ چلا؟ وہ اس میں حالت نصب میں حالت نصب. اس کی حالت رفع کیا ہوتی؟ کافرون. کافر ہونا. یہ اسم استدراک ہو گیا، جی اور اسم لاکنہ ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اور رونا خبر ہو گئی، خبر جاہلون خبر لاکنہ اپنا ہو گیا. لاکنہ اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ معطوف ہو گیا. معطوف. اور یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. پورا ترجمہ کریں فٹافٹ. بے شک قرآن واضح ہے، اور لیکن کافر جاہل ہیں. ہاں بولے. لیکن کافر جاہل ہے. اور یقیناً یا بے شک قرآن واضح ہے، اور لیکن کافر جو ہے، کافر لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جاہل ہے. جاہل سے کیا مراد ہے ویسے عربی میں؟ عربی میں جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جاہل وہ جو جس کو قرآن کا علم نہیں. جاہل وہ ہے جس کے پاس آ بھی جائے علم، پھر بھی وہ جو ہے نا اپنی چیز پہ اڑا رہے، اپنی ضد پہ اڑا رہے. اور جاہل کے ایک معنی جو ہے وہ نادان کے بھی ہے. ایک معنی نادان بھی ہے، کیونکہ جب یہ لفظ انبیاء کرام کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو وہاں وہ کس معنی میں آتا ہے؟ نادان کے معنی میں. ٹھیک ہے جی سر. پانچواں لفظ نہیں تھا. پانچواں لفظ کیا ہے سر جی؟ لیتا. لیتا استعمال ہوتا ہے کاش کے لیے، تمنا کے لیے. اور لیتا کو سلیم بھائی، عابد صاحب، لیتا کو کیا کہتے ہیں؟ فٹافٹ بتائیے. حرف تمنا تو نہیں کہتے؟ زور سے بولیں. حرف تمنا تو نہیں کہتے؟ ہاں حرف تمنا تو ہے، لیکن اس کا لفظ ہے حرف تمنی. لیتا کو کیا کہتے ہیں سر جی؟ حرف تمنی یا حرف تمنائی بھی کہتے ہیں شاید. تمنا بھی کہتے ہیں. تمنائی. ٹھیک ہے. اس کی بہت ساری یہ کاش اور اس کے لیے آتا ہے. ذرا خوبصورت سی آیت بتائیے سر جی حنیف صاحب. بہت زبردست آیت ہے ایک. حنیف بھائی، سورہ فرقان کے اندر بہت ہی خوبصورت آیت ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ آیت. لیتا کے ساتھ جلدی بتائیے. دوستی کے اوپر ہے. چلے ایک آپ کو آئیڈیا دیا میں نے. کہاں ہے حنیف بھائی؟ حنیف صاحب نکل گئے کیا؟ خلال ایسے کچھ کرے، کچھ ایسا ہی دیکھتے ہیں. حنیف صاحب ہیں؟ میں بتا دوں. وہی تلی یا وہی لتا. لیتنی کیا ہے سر جی؟ لیتنی
लम या इत्तखज़ु या वही लता फुलानन लई खलीला। का मतलब या वही लता लईतनी, लईतनी, लईतनी लम अत्तखिज़, लईतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। ए काश, क्या तर्जुमा करेंगे सर जी इसका? काश मैंने, ये लम का तर्जुमा आप आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे जब फेल पढ़ेंगे, क्योंकि लईता जो है ना ज्यादातर ये इसम के साथ कम इस्तेमाल हुआ है, ज्यादातर ये फेल के साथ इस्तेमाल। तो लईतनी, ए काश नहीं मैंने बनाया होता। इत्तखिज़ वैसे तो पकड़ने को कहते हैं, लेकिन यहाँ बनाने के मफहूम में है, नहीं मैंने बनाया होता फुलानन खलीला, फलां शख्स को दोस्त। यानी आप ये अंदाजा करें कि अल्लाह ताला ने ये स्टेटमेंट कुरान के अंदर नक्श कर दिया है, कुरान के अंदर ये स्टेटमेंट नक्श कर दिया है कि दुनिया में हम जिन लोगों को अपना बड़ा गहरा दोस्त, तोड़ेगी बेगम प्लीज थोड़ी देर के, प्लीज बड़ी मेहरबानी, अभी खत्म हो जाएगा, बड़ी मेहरबानी, सॉरी सर। यानी स्टेटमेंट अल्लाह ताला ने नकल कर दिया है कुरान मजीद के अंदर कि उस दिन दुनिया में हम जिन लोगों को अपना बहुत गहरा दोस्त और बड़ा वो समझते थे, वो वहां जाकर पता चलेगा कि हमारे लिए कितने लोग हैं। और अल्लाह ताला ने ये स्टेटमेंट कुरान मजीद में नकल कर दिया है, या लैतनी लम अत्तखिज़, हरगिज़ अगर मैंने नहीं बनाया होता फलां खलीला, यानी फलां शख्स को अपना दोस्त नहीं बनाता। और आपको पता खलील किसको कहते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी खलीला कहा ना अल्लाह ने। खलील को अरबी में कहते हैं ऐसा, ऐसी ऐसी यारी नहीं होती, बिल्कुल ऐसी, इस तरह से यारी। तो सर जी ये लईता ये भी यही करता है, इसका भी एक इस्म होगा, इसकी भी खबर होगी, ये हमेशा ध्यान में रखे। इसको हरफे तमन्ना भी कहते हैं, तमन्ना। आपने सलीम भाई आपने क्या बताया? हरफे तमन्नाई, हरफे तमन्नाई भी कहते हैं। और अरबी वालों के बारे में आपको बताऊं कि अरबी ग्रामर वाले इसकी भी गर्दान चलाते हैं पूरी, लईता की भरपूर गर्दान चलती है सर जी। टोटल गर्दान जो मेरे उस्ताद साहब जिनके साथ मैं आजकल लगा हुआ हूँ, उन्होंने मुझे तकरीबन 28 गर्दानें करा चुके हैं मुख्तलिफ, और अभी वो कह रहे हैं कि मजीद जो है ना वो इतनी गर्दानें और बाकी है। आज जो उन्होंने मुझे सब्जेक्ट दिया है वो मुझे उन्होंने 2 वो दिए, मैंने लईता की और इसके बाद जो एक और आ रहा है उसकी गर्दानें करके उनको सुना दी जी। आखिरी रह गया सर जी, आखिरी वो है ला, यहां लिख दो सर, आखिरी रह गया वो है लाअल्ला। लाअल्ला जी, लाअल्ला शायद ताके, शायद और ताके। तारिक साहब है कि चले गए? खामोश है बिल्कुल जी। सलीम भाई लाअल्ला का क्या दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है, फटाफट बताइए। हरफे तरज्जी होता है, क्या होता है? हरफे तरज्जी, हरफे तरज्जी, लाअल्ला शायद ताके। कुरान मजीद की आयत है ना वो, लाअल्ला साअता, लाअल्ला साअता, करीब हो सकती है, शायद कयामत करीब हो। इसी तरह से सूरे कहाफ की वो कौन सी आयत है, शुरू में ही है ना, बाखिउन नफ्सक। तो लाल्ला ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? अच्छा, लाल्ला के ये शायद ताकि हरकत तरजी इसलिए कहते हैं कि बाज दफा जो है ना शक को भी दूर करने के लिए होता है। तो मुख्तसर बात ये है सर कि 6 हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है, इन्ना, अन्ना, काअन्ना, लाकिन्ना। पहले जो 4 हैं उसमें तजदीद है, इन्ना, अन्ना, काअन्ना, लाकिन, और उसके बाद है लाअल्ला और लईता, लाअल्ला और लईता। ये हर्फ करते क्या है, इस हर्फ के बारे में बुनियादी बात एक नोट कर लें। ये हर्फ जब जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं पहली बार, और जब ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं तो ये जुमला इस्मिया के मुब्तदा को हालत नसब में ले जाते हैं।
جب یہ جملہ اسمیہ کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں تو پھر مبتدا نہیں کہلاتا بلکہ وہ اسم بن جاتا ہے اس حروف مشبہ بالفعل کے لیے، وہ اسم بن جاتا ہے اس حروف مشبہ بالفعل کے لیے، اور خبر بھی جو ہے پھر اسی حروف مشبہ بالفعل کے لیے بن جاتی ہے۔ یہ 6 ٹوٹل حرف ہیں اور ہر ایک کی اپنا ایک پراپرٹیز ہیں۔ سب سے زیادہ جو قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے وہ انا استعمال ہوتا ہے۔ انا تاکید بھی دیتا ہے اور نصب بھی کرتا ہے۔ انا تاکید کے ساتھ جو ہے وہ لام تاکید بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن لام تاکید اور انا دونوں ابتدا میں نہیں آ سکتے۔ انا کو صدارت چاہیے، وہ شروع میں آتا ہے، تو ایسی صورت میں لام تاکید کو جو ہے وہ آگے ڈال دی جاتا ہے، عموماً خبر کے ساتھ یا قائم مقام خبر کے ساتھ ڈال دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے انا۔ انا اور انا میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ انا ابتدا میں آتا ہے اور انا جو ہے وہ آیت کے بیچ میں آتا ہے۔ انا کے ساتھ لام تاکید داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی بیچ کی آیت کے اندر یا بیچ جملے کے اندر ہمیں انا استعمال کرنا ہے، تاکید دینی ہے اور لام تاکید بھی لانا ہے، تو ایسی صورت میں انا کے ساتھ ریپلیس ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے کانا۔ کانا جو ہے وہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ اور پھر ہے لاکنہ۔ لاکنہ اس کو حروف استدراک بھی کہتے ہیں۔ یہ عموماً جملے کے ابتدا میں نہیں آتا، جملے کے بیچ میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے لیتا۔ لیتا جس کو حروف تمنی بھی کہتے ہیں، اور سلیم صاحب نے جو لفظ دیا میرے منہ میں آ ہی نہیں رہا، تمنائی، حروف تمنائی بھی کہتے ہیں۔ اور لیتا عموماً زیادہ تر آپ کو جو ہے نا وہ ملتا ہے فعل کے ساتھ بھی ملتا ہے، استعمال ہے کافی لیتا کا۔ اور اس کے بعد آخری ہے لعلہ، یہ بھی بہت استعمال ہوا۔ ابھی آپ رمضان شروع ہو رہا ہے، وہ شروع میں ہی آیت پڑھتے ہیں نا آپ، تو کیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یا شاید تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ ایک طرح کی امید ہے، امید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ شک کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ آج آپ کے سامنے اسم کو حالت نصب میں لے جانے کی پہلی وجہ آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ کو جو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنی ایک شیٹ آپ بنائیں، اس شیٹ کے اندر آج آپ 2 چیزیں ایڈ کر لیں۔ حالت رفع کے اندر آپ ایک چیز ایڈ کریں کہ حروف مشبہ بالفعل کا کی جو خبر ہے وہ حالت رفع میں ہوگی، اور نصب کے کالم میں آج آپ ڈالیں کہ حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں۔ نصب کی ٹوٹل 13 چیزیں، پہلی چیز آپ کے سامنے ہی ہے۔ اسم کی ٹوٹل 8 ہے، 3 ہو چکی ہیں، باقی انشاءاللہ 5 ہے، وہ بھی انشاءاللہ کور ہو جائیں گی۔ جر کی 2 ہی ہیں، وہ دونوں آپ کور کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے۔ اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہماری ویڈنسڈے کو کلاس ہوگی، اور اس کے علاوہ جس طرح سے رمضان کا تمام ساتھیوں نے اس چیز کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ ایک کلاس کریں گے، اور انشاءاللہ وہ سیٹرڈے والا روز کریں گے خیر میں 2 بجے، تاکہ اس سے ایک دوسرے لوگ بھی اس میں حصہ لے سکیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز وہ تو بتائیے سر۔ ایک سوال سر، جی بولے بولے۔ جیسے ان جی سورہ بقرہ میں شروع میں آتا ہے انما نحن مصلحون اور انما نحن مستہزئون، وہ اس کے ساتھ کیا آ رہا ہے سر جی؟ ما آ رہا ہے، تو یہ ما نہیں، وہ کیا آ رہا ہے؟ انا آ رہا ہے کہ انما آ رہا ہے؟ ان ما، نہیں، انا آ رہا ہے کہ انما آ رہا ہے سر؟ انما آ رہا ہے۔ ہاں، تو انما تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے نا سر۔ انما انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ نے چاہا اگلی یا اس سے اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو جب پڑھیں گے تو وہ چیز انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ انور بھائی میرا خیال ہے ڈاکٹر زبیر صاحب نے پوچھا تھا کہ وہ ہوا صادق پہ انہوں نے کہا تھا کہ لام جو ہے الصادق پہ آ سکتا ہے، اس کا جواب شاید آپ نے ریفر کیا تھا۔ نہیں، وہ تو ہو گیا نا۔ ہاں، تو اتنا جب کہ لام تاکید جو ہے وہ اس لیے تو بتا دیں کہ لام تاکید پھر آگے گر جاتا ہے نا۔ ہاں، تو وہ تو ہو گیا کلیئر، تو آگے تو ہوا بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہوگا۔ اچھا انور صاحب، ایک چھوٹا سوال اور ہے آپ سے۔ اکثر سعودی جب وہ قامت کرتے ہیں نا، تو یہ مصری خاص طور پہ تو یہ بولتے ہیں اشہد ان لا الہ، گرامر کے لحاظ سے صحیح پروننسیشن ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ؟
قد قامت لا الہ الا اللہ. ہاں تو اس میں مسئلہ کیا ہوا؟ ہم تو اشہد اللہ پڑھتے ہیں نا, ہم تو الف کو پتہ نہیں وہ کس طرح سے پڑھا, لیکن اس میں اس طرح سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا مسئلہ اشہد نہیں, اللہ مطلب اس میں مسئلہ کس جگہ پہ آ رہا ہے؟ اصل میں گرامر کے لحاظ سے تو وہ مسئلہ ہم نہیں ہے, آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا, یعنی وہ مسنون ہے, اس کو کیوں پڑھتے ہیں, کیا کہیں سے کوئی روایت ہے, یا گرامر کے لحاظ سے تو مسئلہ نہیں ہے میرا. دیکھیے آپ کو معلوم ہے نا زبیر صاحب کے بہت ساری چیزیں جب بولی جاتی ہیں اور اس کے اندر تو قواعد اور ضوابط کا خیال نہیں رکھا جاتا نا, لیکن جب لکھی جاتی ہیں تب اس کا خیال رکھا جاتا ہے, تب سارا مضمون ہوتا ہے. ہم جب کسی سے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بھی اس کو پہنا دیتے ہیں, لیکن جب وہ اگر آدمی ہم سے کہتے ہیں یار مجھے ایک آفیشیل ای میل بھیج دو, تو پھر ہم سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں, پھر اس میں گالی بھی نہیں لکھتے, پھر بڑی احتیاط کرتے ہیں نا سر. پھر ہم کہتے ہیں کہ وی آر پلیز ٹو, حالانکہ کوئی پلیز ولیز نہیں ہوتا, اور نیچے بیسٹ ریگارڈ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ دل میں چاہ نہیں رہا ہوتا. تو لکھنے کا انداز جو ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے سر جی. ڈاکٹر صاحب کلیئر ہے؟ ڈاکٹر صاحب کوئی سوال آپ سے, آپ کے پاس؟ ایک سوال تو نہیں ہے, بس یہ پوچھا تھا کوئی مثال یہ لیتا کی جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں کوئی ہے, تو اگر ہو تو شاید سلیم بھائی بھیج دیں گے. لیتا کی جملہ اسمیہ میں ایک منٹ ہولڈ کریں. اس کا جو آپ نے مثال دی سورہ کاف کی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, تو یہاں پہ نفسک کا اسم ہوگا اور پھر باقی خبر ہے وہ پہلے آ گئی. نہیں سر, لعلک کو غور کریں, کیا تھا, کیا تھا, انتا. اچھا ٹھیک ہے, کہاں ہے نا لعلک. اچھا آپ اس کی ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں لیتا کی. لیت الاسلام غالب, لیت میں لکھ دیتا ہوں, لیت الاسلام غالب. کیا مانا سر بتائیے؟ لیتا کاش اسلام غالب ہو. ہاں اسلام, کاش اسلام غالب ہو جائے. تو اسلام کیسے حالت میں آ گیا, حالت نصب میں آ گیا. انالیسس کریں, کیا کریں گے انالیسس, فٹافٹ کریں سر. لیتا جو ہے حرف تمنائی ہو گیا, ٹھیک ہے, اور یا مشبہ حروف مشبہ ہو گیا. الاسلامہ جو ہے اس کی اسم ہو گیا اس کا جی, اور غالباً جو ہے وہ خبر ہو گئی. بالکل سر, بالکل سر. تو مطلب اس میں ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ اب ہم جو کچھ بھی اب ہم آگے کریں گے وہ صرف اسی طرح سے کہ وہ کرتا کیا. جیسے آج ہم نے تاکید مطلب حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھا, ان کی کچھ پراپرٹیز پڑھی. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ نفی کے اوپر پڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں نفی کیسے پیدا کی جاتی ہے, کون سے اس میں حرف استعمال کیے جاتے ہیں, اور وہ کوئی تبدیلی لاتے ہیں, کوئی اعرابی تبدیلی لاتے ہیں کہ نہیں لاتے. تو انشاءاللہ اس کو کریں گے. پھر آگے ہم حصر کا کریں گے. بیسک چیز آپ کی جملہ اسمیہ رہی. اب اس میں بس جو اس قسم کی جو آپ سمجھیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا جو اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے چیزیں لگیں گی وہ ہم ڈالتے رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ لسٹ آپ اپنے پاس ضرور بنائیں سر, اس کا آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ آپ کو ویسے بھی ہوگا, اور جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں نا تب آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اب کم سے کم ہو سکتا ہے یہ بہت سارے حرف آپ کی نظروں سے گزرے ہوں, لیکن شاید آپ نے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا ہوگا. آج آپ دیکھیں گے, جب آج انشاءاللہ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی اننا آئے گا آگے آپ کو اسم جو ہے نا حالت جیسے ابھی دیکھ لیں, جیسے وہ طارق صاحب جب وہ کر رہے تھے تو وہ لکھا ہوا تھا بدش اور ربی کا شدید, لیکن ان کے منہ سے وہی نکل رہا تھا بدشاہ. جیسے انیس صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ اس لیے کہ ہم پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں نا, تو ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. جیسے اس دن زبیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مالک کو کیوں لکھا, مالک کی یوم الدین کیوں نہیں لکھا, تو کیونکہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے شاید ویسے ہی ہوگا. اسم کی بنیادی حالت ہمیشہ حالت رفع, نصب جر میں جائے گی تو کوئی نہ کوئی دعا تو ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.